अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक और क्लिप लेके हाज़िर हुए। इस क्लिप को आपके सामने पेश करने का मकसद किसी भी फ़िरके की दिलाज़ारी नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए जो है वो सीधी राह चुनने में आसानी पैदा करना है। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि अगर आपको हमारी वीडियोज़, हमारे क्लिप्स अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो राह हिदायत के ऊपर आ जाएँ और आप और मेरे लिए निजात का ज़रिया बने और सदका जारिया के तौर पर हमारी वीडियोज़ जो हैं वो दुनिया भर में फैल जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। देखिए जी, ये लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है और ये वो वाकया है जो कि कॉमन है बनी इसराइल और मुसलमानों के दरमियान। काबिल और हाबील का वाकया। काबिल और हाबील का नाम तो कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, हमारे पुराने मुफस्सिरीन ने इस्तेमाल किया है। कुरान में तो आया कि आदम के दो बेटे, इसी तरीके से अहदीस में भी बुखारी मुस्लिम में ही आया आदम के दो बेटे। अलबत्ता अगर आप मौजूदा जो दौर में किताब मुकद्दस उठाएं, जिसके अंदर तौरात भी है, इंजील भी है, न्यू टेस्टामेंट भी, ओल्ड टेस्टामेंट भी, और कई अंबिया के साहिब भी ज़ाहिर टेम्पर्ड फॉर्म के अंदर, तो उसमें जो पहला चैप्टर है ना आपको ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसको यहूद और नसारा दोनों मानते हैं, पैदाइश का चैप्टर, तो उसमें आपको शुरू में ये काबिल और हाबील का वाकया मिल जाएगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे और इस तरीके से एक बेटे ने दूसरे का कत्ल कर दिया। बाकी जो उसकी रीजन बयान की जाती है, वो कत्ल क्यों हुआ, वो रीजन तौरात में भी उस तरीके से नहीं मिलती जो पब्लिक के अंदर मशहूर है। जो पब्लिक में मशहूर है इसराइली रवायतों की वजह से, वो मैं आपको बता देता हूं। ना वो मुसलमानों के यहां को रवायत मिलती है, ना तौरात के अंदर है। हो सकता है इसराइली रवायतें हों, तौरात में भी उस तरीके से वाकया नहीं आया, जनरल वाकया आया। जो कुरान में आया उसी तरीके से जनरल वाकया, तौरात में जरा ज्यादा डिटेल आई है। मशहूर यही किया हुआ इन्होंने कि जी वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक घर, उनके घर जोड़ा सुबह के वक्त पैदा होता था, लड़की और लड़का, और एक शाम के वक्त। तो जो सुबह वाला लड़का होता था उसका निकाह शाम वाली लड़की के साथ करवाया जाता था, और शाम वाला जो लड़का है उसका निकाह सुबह वाली लड़की के साथ करवाया जाता था। शुरू में जब इंसानी नस्ल को अल्लाह ने चलाना था, बाद में तो महरम रिश्ते आ गए। तो वो कहते हैं कि जी काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, और जो हाबील के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। तो जब रिश्ते की बारी आई तो काबिल ने कहा नहीं, मैं तो इसके साथ ही निकाह करूंगा, और अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की कोशिश, यानी इसराइली रिवायत में आपको बयान कर रहा हूं। इसके ऊपर फिर उनके दरमियान ठन गई, और उसके बाद जो कुछ है ना वो कुरान में भी है, तौरात के अंदर भी है, कि दोनों ने अल्लाह के हुजूर अपनी नजर पेश की। ये आपको पूरा वाकया जो है ना सूरतुल माइदा के अंदर आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक मिल जाएगा, वो आप पढ़ लीजिएगा। सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 से लेकर 32 तक। तो तौरात में ये मिलता है कि जो काबिल थे वो खेती बाड़ी करते थे जमीन में, और हाबील जो है वो भेड़ बकरियां चराया करते थे। तो दोनों ने कहा ठीक है, हम अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करेंगे, जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई ना उसका मौकिफ सही होगा। तो जो किसान था जाहिर है उसने अपनी खेती पेश करनी थी, उसने वो अल्लाह के सामने पेश की। और हाबील जो था उसने जो भेड़ बकरियां या कोई मेंढा जो पाला था वो दे दिया। वो कहते हैं वही मेंढा था जो अल्लाह ने उठा के रख लिया, और बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, वो जो हजरत इसहाक के लिए नाज़िल हुआ बकौल उनके, और हमारे नजदीक हजरत इस्माइल के लिए वही मेंढा उतारा गया था। तो सूरह अल इमरान में भी आता है कि अगले जमानों में बनी इसराइल में यही होता था कि अल्लाह ताला कुर्बानी इस तरह कबूल करता था कि आसमान से एक बिजली गिरती थी, आग खा जाती थी। जिसको आग खा जाए ये कबूलियत की दलील, ये सूरह अल इमरान में मिलता है। इवन माले गनीमत वो जंगों में जो लूटते थे ना, वो लाके रखते थे, आग आगे खत्म कर देती थी। इसलिए बुखारी मुस्लिम में आया ना कि अल्लाह ने मेरे लिए जो है वो माले गनीमत हलाल कर दिया जो अगलों के लिए नहीं था। इस उम्मत में आप खुद भी यूज कर सकते हैं वो माले गनीमत। तो वो आसमान से आग आई तो उस मेंढे को उठा के ले गई, और खेती को कुछ नहीं किया। तो ये इस बात का सबूत था कि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई खेती वाले की, और हाबील की कबूल हो गई है। तो अब तो इतनी बड़ी दलील देखने के बाद, लेकिन आपको पता है दिल बेईमान थे हुज्जता ढेर। जब दिल में बेईमानी हो तो फिर कई एक हुज्जत है। तो कुरान ये बताता है कि ए नबी अलैहिस्सलाम इन अल्फाज के साथ इनके सामने, मैं चले वो मोटे मोटे आपको अरबी के बगैर ही ना डायरेक्ट तर्जमा कर देता हूं ताकि हमारा टाइम बच जाए कि जो अल्लाह ताला ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस वाक़े के एतबार से। हाँ जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबा अबनई आदम बिल हक। नबी अलैहिस्सलाम इनसे बयान करो आदम के दो बेटों का वाकया हक के साथ। आगे मैं उसका सिर्फ तर्जुमा पेश करता हूं। जब दोनों ने कुर्बानी पेश की अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ने एक की कबूल कर दी, दूसरे को की कबूल नहीं की, तो वो गुस्से में आके उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। तो उसने कहा कि अल्लाह ताला सिर्फ परहेजगारों से ही कुर्बानी कबूल करता है,
اور اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھا اور میرا بوجھ یعنی مجھے قتل کرنے کا بوجھ بھی تیرے اوپر پڑ جائے اور تو دوستیوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ یعنی تو ایسا ظالم ہے کہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو میں تو چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ یہی ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کے نفس نے اسے ابھارا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، پھر اس کے بعد وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لاش کیسے سنبھالوں، کیونکہ اس کے پیچھے یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے نا تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی۔ جو بدعت شروع کرے گا اس کے اوپر وبال ہوگا، اور اس کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی جس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے زمین کو رے دی تو اسے پتا چل گیا، اور وہ یعنی اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی کوا تھا وہ مرا پڑا تھا، تو دوسرے کوے نے اس کے لیے زمین کھودی اور اس کو اس میں پھینک دیا، تو اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دوں۔ اس سے پہلے تو پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا۔ تو جو لوگ احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں قرآن میں تو آج تک ہم نے فزیکلی ایکسپیرینس میں تو کبھی کوے کو دوسرے کوے کو دفناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی واقعہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے مذاق اڑانا تھا، تو کہیں گے نہیں یہ اسپیشل کیس تھا، اللہ نے سکھانے کے لیے کیا تو اللہ کر سکتا ہے، معجزہ ہے۔ تو پھر اس طرح کے جو واقعات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ بھی معجزات کے طور پہ ہوتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو پھر اس نے کہا ہے افسوس میں اپنے بھائی جیسا نہیں ہوں، میں اس کوے جیسا نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کو دفنا سکتا۔ پھر وہ نادم ہو گیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے من اجل ذالک، اسی ایک واقعے کی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی جان نے دوسری جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ جان کے بدلے جان ہو، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، قتل کے بدلے قتل خود نہیں کرنا ہوگا، یا فساد فی الارض کی وجہ سے، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی بھی جان بچا لی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ وہ حصہ ہے جو ڈاکٹروں نے ہاسپٹلس کے باہر لکھا ہوتا ہے، اور اندر جو ہے وہ آپ سے ہزاروں روپے ہتھیارے ہوتے ہیں، جی ایک جان کو بچایا تو پوری انسانیت کو بچا لی۔ الا ماشاءاللہ ڈاکٹر ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم مولویوں کے بارے میں بولتے ہیں، اس وقت بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب ہم تغلیب کے قاعدے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹرز ایسے ہی ہیں، پرہیزگار لوگ بھی موجود ہیں، تو وہ تغلیب کے قاعدے کو لیا کریں۔ جب ہم علماء پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کیٹاگوریکلی جب کرتے ہیں اس پہ آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم سارے علماء کو نہیں کہہ رہے ہوتے، اکثریت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدم کے بچے کا جو قتل تھا، اس کے بعد ہم نے یہ طے کر دیا کہ ایک انسان کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا قابیل اور حابیل کا، اور اکثر لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا یہ قاتل کون تھا، قابیل تھا یا حابیل تھا۔ بھئی قاتل قاف الف ہے تو قابیل میں بھی یہی ہے، اور حابیل ہلاک ہا سے شروع ہوتا ہے، حابیل ہلاک ہوا ہے اور قابیل قاتل ہے۔ تو یہ یاد رکھنا آپ کو آسان ہے کہ قابیل قاتل اور حابیل ہلاک ہوا اس کے ہاتھ، آسان طریقے نا، یہ ایک مدنی ٹوٹکا آپ کو بتا دیں، یاد کریں۔ باقی وہ جو ڈیٹیلز ملتی ہیں نا کہ وہ چکر تھا، تورات میں بھی ایون نہیں ملتا کہ وہ کوئی لڑکی والا چکر تھا، ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے اس کو، جس آپ دیکھیں ارتغل ڈرامہ ہے، اب وہ ارتغل تو ایک ہیرو ہے لیکن اس کے اندر اتنی لو سٹوریز انہوں نے ڈال کے نا اسے ایک رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ نوجوان نسل دیکھے۔ تو یہ میرا خیال کسی نے قابیل حابیل میں بھی نا رومانس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے پیچھے ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ باقی اس وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور ریزن تھی، کسی اور وجہ سے تھا، یا ان کی ویسے آپس میں ٹھان گئی کہ ہم قربانی پیش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے حضور کون پرہیزگار ہے۔ کیونکہ اگر یہ واقعہ اس طریقے سے ہوتا تو یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا، قرآن میں اس طریقے سے اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا، اور قرآن میں اگر نہیں ہوا تو تورات میں بھی نہیں۔ میں نے اسپیشلی یعنی تورات اس حوالے سے کئی دفعہ دیکھی ہے، تو اچھا اس میں آپ کو لفظ قابیل نہیں ملے گا، قائن ملے گا، اور حابیل حابیل ہی ملے گا۔ تو بعض اوقات جیسے اب مکہ کی پروننسیشن بکہ بھی ہے، تو ایک لفظ کی 2-3 پروننسیشن بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ والی پروننسیشن بھی ملتی ہو، لیکن تورات کے اندر شروع میں چیپٹر ہے پیدائش، اس کے بھی تورات کھولتے ہی 3-4 صفحے پہ آپ کو یہ واقعہ ملے گا، اس میں بھی صرف قربانی کا ذکر ہے کہ دونوں نے کہا ہم قربانی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کسی قبول ہو، کوئی لڑکی لڑکے والا چکر ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود۔ تو یہ کسی نے بنی اسرائیل میں عادت تھی نا یہ رنگ بھرنے والی، تو انہوں نے رنگ بھر دیا ہوگا اور وہ اسی طریقے سے پبلک میں یہ نہیں جاری ہے۔ پھر لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ نسل انسانی شروع میں چلی کیسے ہے؟ نسل انسانی یقیناً شروع میں تو یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ بہن جو ہے وہ محرم ہے، تو یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اللہ نے اسے حکم کے طور پہ نازل کیا۔ اگر یہ حکم نہ ہو تو یہ محرم والا معاملہ نہ ہوتا۔ تو شروع میں یقیناً کسی چیز کو چلانے کے لیے اس وقت شریعت کے احکام ڈفرنٹ تھے، وقت کے ساتھ ساتھ شریعت احکام بدلے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک شریعت میں کئی چیزیں جو حلال ہیں پہلے حرام تھی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جی نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ کی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی سجدہ گاہ، لوگ سفر پہ بھی جاتے تھے ساری نمازیں اکٹھی کر کے رکھتے تھے، پھر گھر آ کے یا کوئی مسجد ملتی تھی وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ جی کتنا مشکل کام تھا، مال غنیمت حلال کر دیا گیا نبی علیہ السلام کے لیے، اگلے لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ تو شریعت میں احکامات اس زمانے میں یہ چیز ہوگی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد پیدا ہوئی ہے، اور باقی یہ کہنا کہ صبح پیدا ہوتی تھی شام تک جوان ہو جاتی تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔
اپنے ٹائم بھی جوان ہوتی ہوگی, حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اتنی عمر تھی, تو وہ آپ تھوڑا ان کو جوان ہونے تھے 15-20, یہ کون سا پاکستان انڈیا والا جوان ہونا ہے کہ 35 سال میں شادی ہو رہی ہے, 12-15 سال میں شادی ہو جاتی تھی. تو 12-15 سال کے اندر وہ اس طریقے سے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو اس طریقے سے چلایا ہوگا. خود یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم نے سورہ نساء کے اندر کہ ہم نے ایک جان سے سب کو پیدا کیا, اس سے اس کا جوڑا بنایا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما ہوا جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی, قرآن میں بھی اشارتاً موجود ہے. اور یہ سیم چیز جو ہے تورات میں بھی آپ کو پیدائش چیپٹر میں ملے گی کہ حضرت آدم سے ہوا نکلی ہے. تو یہ بھی تو ہوا ہے نا, ان میں سے نکلی ہیں تو وہ بیوی بھی بن گئی. تو ایک اسپیشل کیس تھا یہ. اکثر لوگ پوچھتے ہیں شروع جو کام کس طرح چلا سی, وہ پائپ کیویں بھی چلیا سی, تسی دیکھو ہن کام کیوں چلانا ہے, اسے چل گیا. تو ظاہر شروع میں اسی طریقے سے عورتوں کو آپشن نظر نہیں آتا کہ چلا ہوگا. تو باقی وہ یہ کہ صبح ہوتی تھی, شام کو تک جوان ہو جاتی تھی, پھر کراس کروایا جاتا تھا. اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ہاں اسرائیلی روایتیں یہ کہتی ہیں, اور ایون ابن کثیر نے بھی, ابن جریر طبری نے بھی, ہمارے اہل سنت کے جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے بھی یہ نقل کیا کہ, لیکن ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے, ہم اس کو وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی اسلام نے اس کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی ہے. یہ کیسے ہوا ہوگا؟ بہر الٹیمیٹلی یہ ایک بندے نے دوسرے کا قتل کر دیا, اس کے اگینسٹ اللہ نے یہ قانون نازل کر دیا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک مسلمان نہیں, انسان. اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اصل میں یہ ہے میسج. آدم کے 2 بچوں کے قتل میں جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ قتل ناحق اللہ کو ناپسند ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا, اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا اللہ مجھے انصاف دلا, اس نے مجھے دنیا میں قتل کیوں کیا تھا. اور سنن نسائی میں آگے اس صحابی کے الفاظ ہیں, اے حکمرانوں قتل پہ معاونت نہ کرو کسی کی, قتل نہ حق اتنی بڑی چیز ہے. اور قتل حق بھی جوڈیشری نے کرنا ہے. یہ نہیں کہ میرے باپ کا قاتل میرے سامنے آیا تو میں گولی مار دوں, نہیں. جوڈیشری میں پروف ہوگا تو, نہیں ہوگا تو آخرت میں بدلہ ملے گا. آخرت کا تو بدلہ بہت بڑا ہے, وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ نساء میں اگر کسی مومن کو کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے جناب, ہمیشہ کی جہنم. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا کسی مومن کا قتل ناحق معاف نہیں کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال سے سونگی جا سکتی ہے, لیکن جس نے کسی ذمہ کافر کو بھی قتل کیا جو مسلمان حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا, ہے کافر تھا, اس کو ناحق قتل کر دیا تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا حالانکہ 40 سال سے آ رہی ہوگی. جی اسی لیے قتل کے مقدمے کی پیروی کا بھی کہا گیا ہے. سورہ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو انسانیت کی زندگی چھپی ہے قصاص لینے میں. باقی جگہ کہا گیا معاف کر دو, قتل کے لیے کہا گیا معاف نہیں کرنا, دیت نہیں لینی, بلڈ منی نہیں لینی. آپشن ضرور ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو, کیونکہ انسانیت 2 چیزوں پہ کھڑی ہے, احترام جان اور احترام مال. اگر یہ نہیں ہوں گے فرق, جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو قائم رہ سکتا ہے, بغیر انصاف کے نہیں رہ سکتا. اور انصاف کس لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ احترام جان اور احترام مال کے لیے. اور اسے کون سی چیز انشور کرتی ہے؟ جوڈیشری. جامعہ ترمذی میں موقوفاً روایت موجود ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ کے حضور ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ گئی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے, اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے. جناب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. اس لیے تو میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف بھی بولتا ہوں. آپ نہ حب الوطنی کے نام پر نہ توہین مذہب کے نام کے اوپر قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل نہیں کر سکتے. ناحق بندہ قتل ہو گیا تو آپ مارے گئے, یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی اجتہادی غلطی شمار ہوگی. آپ ہر چیز کو جوڈیشری میں لے کر آئیں گے, اور جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتا اور وہ واقعی قاتل تھا, اللہ جانے اس کا معاملہ جانے. آپ نہیں کر سکتے ورنہ بے گناہ لوگوں کو بھی سزا ملنا شروع ہو جائے گی. لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی ماورائے عدالت قتل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی شروع کر دیں گے. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے قتل والا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے قتل والا جو واقعہ تھا, اس سے لیسن یہ ملتا ہے. میں اپنی گفتگو کو اس حوالے سے کنکلوڈ کروں گا اسی حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا دنیا میں جب بھی کسی انسان کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ کا بوجھ آدم کے اس بیٹے کے اوپر بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے انسانیت میں قتل کیا تھا. اور اس پہ تو پڑتا ہی ہے. اور اس کو سپورٹنگ وہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا, جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا وبال بھی اس پہ ہوگا اور وہ عمل کرنے والوں کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے, طریقہ. جیسے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ طریقہ ہے, احادیث ریٹن فارم میں ائمہ لے کر آئے یہ طریقہ ہے, الیکٹرانک کاؤنٹر یہ طریقہ ہے, جہاز پہ اونٹ کی بجائے جہاز کے اوپر سفر کرنا حج کے لیے اونٹ کی بجائے یہ طریقہ ہے. یہ سب طریقے ہیں, اس سے اصل دین نہیں بدلا. یہ نہیں ہوتا کہ جناب نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے منہ طرف اے سی شریف اور خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر, نہیں. یہ ساری چیزیں طریقے ہیں. دین وہی ہے, نمازیں وہی ہیں, طریقہ کار وہی ہے. باقی جو دین کو سپورٹیو طریقے ہیں نا, وہ جو بھی اسلام میں
کرے گا اس کو ثواب ملے گا. تو یہ برا طریقہ اس نے جاری کیا تھا, قیامت تک قابیل کے اوپر اس کا وبال رہے گا. والعیاذ باللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے. آمین. جی تو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کلپ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنے گا اور آپ لوگوں کو حق اور سیدھے راستے کو پہچاننے اور اس پہ عمل کرنے میں مدد ملے گی. جن بھائیوں کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہی ویڈیوز اور آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے اور میرے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.